वही की शुआएं पड़ती हो तो वो नूर सिर्फ वली के दिल में ठहरता नहीं है, बल्कि दिल जो मिसले आईना है उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेजता है। अब जब वो रोशनी वापस निकलती है तो सामने नहीं देखती है कौन कितना गुनहगार बैठा है, बल्कि जो गुनहगार आता है एक लम्हे में चमकदार बनकर जाता है, एक लम्हे में चमकदार बनकर के जाता है। पूरी जिंदगी में तुम्हें जो कमाल हासिल नहीं हो सकता है, एक लम्हे की सोहबत में एक अल्लाह के वली की वो कमाल हासिल हो जाता है। बात समझ रहे हैं? समझ में आ गई? इसलिए कहा गया अहले दिल की तलाश करो, अहले नूर की, अहले मार्फत की तलाश, जिन्हें अल्लाह की मार्फत और नूर हासिल हो गया हो, इनकी तलाश करो। जब ऐसा कोई मिल जाए तो फिर उसके हाथों पर अपना सौदा कर लो। समझ गए? बेदाम है बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अहले दिल की तलाश करो। तो बिरादरान मोहतरम, आपने देखा जश्न ताजदार बगदाद हम मना रहे हैं। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में चोर गया था, अब्दाल बन करके वापस आया कि नहीं आया? सरकार सिराहोजी अलैहि रहमत व रिजवान सिलसिले नक्शबंद के अजीम बुजुर्ग हैं, जिनका हम और आप उर्से पाक मना रहे हैं। और इस सिलसिले नक्शबंदिया के बानी जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जिनका आज उर्से पाक यौम विसाल है, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शान और मनाक़िब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बुलंद फरमाए हैं। बिरादरान मोहतरम, हुसूल बरकत के लिए मैं चंद बातें उस हवाले से पेश कर दूँ। दुनिया में हर कोई चाहता है कि मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, हर कोई चाहता है कि नहीं मुझे मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, लेकिन ये जनाब सिद्दीक़ अकबर हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, ऐ सिद्दीक़ तुम बताओ तुम मुझसे राज़ी हो कि नहीं राज़ी हो। ये वो सिद्दीक़ अकबर है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला पूछ रहा है। एक मर्तबा एक खातून है, रोती हुई मेरे आका की बारगाह में आई, हुजूर की बारगाह में आती है, अरीज़ा पेश करती है, या रसूल अल्लाह आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा शौहर एक हादसे का शिकार हो गया है और उसकी रूह परवास कर गई है, और मेरा शौहर सफ़र में है। अब मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएं, मेरा शौहर सही सलामत है कि नहीं है? जी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब वो बात सुनी तो हुजूर ने फरमाया, ऐ खातून सब्र करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा शौहर एक हादसे का शिकार हो गया है, उसकी रूह परवास कर गई, अब वो वापस आने वाला नहीं है। हुजूर की ज़बान अक़दस से ये जुमले निकलना थे, वो खातून चीख कर रोने लगी। कोई और कहता तो यकीन ना होता, कौन कह रहा? पत्थर पर लिखा तो मिट सकता है, लेकिन हुजूर की बात नहीं पलट सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरा शौहर वापस आने वाला नहीं है। अब वो खातून रोती हुई अपने घर की जानिब जा रही है। अब उसकी किस्मत हुजूर की बारगाह से वापस लौटी तो यार गार से मुलाकात हो गई। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ला रहे थे। अब उस खातून को रोते हुए देखा तो आपने पूछा, क्या बात है खातून, रो क्यों रही हो? उस खातून ने यह नहीं बताया कि हुजूर की बारगाह से आ रही हूँ। हुजूर की बारगाह में ख्वाब की ताबीर पूछी थी। हुजूर ने ताबीर ये फरमाई है कि शौहर अब आने वाला नहीं है, बल्कि रोते रोते बयान करने लगी कि बड़ा अफसोस हो गया, मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा, मेरा शौहर सफर में है और मैं देख रही हूँ उसके साथ हादसा हो गया, जरा इस ख्वाब की ताबीर बयान कर दे। ये नहीं कहा कि हुजूर के पास से आ रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने जब वो ख्वाब सुना तो फरमाया, है खातून परेशान क्यों होती हो, घबराती क्यों हो, रोने की कोई बात नहीं है, शाम होते होते तेरा शौहर घर आ जाएगा। जी अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में ताबीर लेकर आई थी, यार गार से सुना शौहर आ जाएगा। औरत कंफ्यूज, माजरा क्या है? घर आई तो शाम की घड़ियां बेचैन कर रही हैं, किसी तरह से वो वक्त आए, देखें मामला क्या है। कोई और कहता तो यकीन ना होता। हुजूर ने फरमा दिया, और फिर इधर हुजूर के यार की बात, अब इंतजार कर रही है शाम का। बिरादरान मोहतरम, धीरे धीरे वो शाम का वक्त भी आता है।
دروازے پر دستک ہوتی ہے، جا کر وہ خاتون دروازہ کھولتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، سامنے شوہر موجود نظر آتا ہے، سامنے شوہر کو پاتی ہے، اللہ اکبر، اب اتنا حیران شوہر کو گھر کے اندر کرتی ہے، خود گھر کے باہر، اسی وقت حضور کی بارگاہ میں دوڑ کر جاتی ہے، دوڑتی ہوئی پہنچتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، سرکار نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں صبح کو آپ کے پاس آئی تھی، ایک خواب کی تعبیر پوچھ لے۔ حضور نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے یہ تعبیر بیان فرمائی تھی، بولو بات کیا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے نکلی تو آپ کے یار سے ملاقات ہو گئی، میں نے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے پاس سے آ رہی ہوں، بلکہ وہی خواب آپ کے یار کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور آپ کے یار نے تعبیر کی تھی کہ شام ہوتے ہوتے شوہر واپس آ جائے گا۔ یا رسول اللہ میرا شوہر واپس آ گیا۔ اس خاتون کا اتنا کہنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حق تو آپ ہی نے فرمایا تھا، سچ تو آپ ہی نے کہا تھا، اس کا شوہر ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اس کی روح بھی پرواز کر گئی تھی، وہ واپس آنے والا نہیں تھا، یہ اس کی قسمت کی، اس کی ملاقات آپ کے یار سے ہو گئی، جناب ابو بکر سے ہو گئی، اور ابو بکر کی زبان سے نکل گیا کہ شام ہوتے ہوتے شوہر واپس آ جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ کل کوئی صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھائے، اس لیے پھر سے اس کے شوہر میں جان ڈالی گئی ہے اور واپس بھیج دیا گیا۔ یہ شان صدیق اکبر ہے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ برادران محترم آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ، ایک مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ملاقات ہوتی ہے مولا کائنات سے، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں اے علی یہ خوشخبری آپ کے لیے۔ کہا کیا خوشخبری ہے؟ فرماتے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ میں حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، حضور نے مجھ سے فرمایا ہے علی کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے کہ علی جسے سند دے دے وہ جنتی ہے۔ غور سے بولو سبحان اللہ، علی جسے سند دے دے وہ جنتی۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اور کیوں نہ جنتی ہو؟ جنت کس کی ہے؟ جنت کے وارث کون ہیں؟ علی جسے سند دے دے جنتی۔ جناب مولا کائنات نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتے ہیں اے جناب ابو بکر ایک خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایک خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے۔ جس وقت میرے آقا نے مجھ سے فرمایا علی جسے تم سند دو گے وہ جنتی، تو ساتھ میں ایک شرط بھی لگائی ہے۔ وہ شرط کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی سند پر دستخط کرنے سے پہلے دیکھ لینا کہ اس کے دل میں میرے یار کی یعنی جناب ابو بکر کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ جس دل میں میرے یار کی محبت نہ ہو علی اس کی سند پر دستخط نہ کرنا۔ تو برادران محترم یہ مقام و مرتبے ہیں یار غار کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن پر بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی اور محبوبین کی سچی محبت عطا فرمائے، کربلا والوں کی محبت عطا فرمائے، غوث و خواجہ کی کل اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ محبت جو ہونا یہ بے لوث ہونا چاہیے۔ ہماری آپ کی محبت جو ہوتی ہے نا شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے نا، کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے یہ کام ہو جائے گا، اگر ہو گیا تو محبت، نہیں ہوا یہ اچھا نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بے لوث ان اللہ والوں سے محبت کرو۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، کچھ پانا چاہتے ہو، دنیا سے کامیاب جانا چاہتے ہو تو ان اہل اللہ کی بارگاہوں میں عقیدت و محبت کے ساتھ جاؤ۔ برادران محترم اگر دنیا سے کامیاب جانا چاہتے ہو ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی وأضل سبیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اس زندگی میں اگر تمہیں میری معرفت حاصل نہ ہوئی آخرت میں بھی
तुम्हें मेरा दीदार हासिल नहीं होगा। जैसे दुनिया में तुम ज़लील व ख़ार रहे, आखिरत में इससे कहीं ज़्यादा ज़लील व ख़ार होगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको अमल करने की तौफीक रफ़ीक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाअदब खड़े हो जाए, सलातो सलाम कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत ला हो सलाम शहरे याद इरम ताजदार हरम शहरे याद इरम ताजदार हरम नबहारे शफाअत ला हो सलाम मुझसे खिदमत के खुदो सीखा है रज़ा मुझसे खिदमत के खुदो सीखा है रज़ा मुस्तफ़ा शमाए हिदायत ला हो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम السلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اے حضور پیشوائے ماں سلام رحمت حق مرتبہ صبح و شام آپ کے در کے ہم سب ادنا غلام کم سے بھی کم پر غلاموں کے غلام آقا ایک رحمت کی نظر درکار ہے گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے اے خداوند کار ساز و کریم قادر و راحم غفور و حلیم ہاتھ اٹھاتا ہوں میں اب دعا کے لیے لب کشادہ ہے بس التجا کے لیے معاف کر اللہ ہم سب کو معاف کر خیال بد سے جان تن کو صاف کر عمر بھر کے سب گناہ ہیں 100,000 فضل سے تو بخش دے پروردگار ایک بھی ساتھ نہ گزری بے گناہ یاد کر کے کرتا ہوں میں آباد ایک منٹ کی زندگی دشوار ہے گر کرم کر دے تو ہم سب کا بیڑا پار ہے خدایا کان سازا بندہ نوازا مالک و مولا پروردگارا شام سے لے کر اب تک جو تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر ہوا تیرے اولیاء کا ذکر ہوا میرے مولا اس میں قصدن یا سہون اپنے کسی سے کوئی غلطی ہو بے ادبی ہو گئی ہو اسے اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور طفیل معاف فرما اے باری ہم سب نے مل کر جو صلاۃ و سلام کا نذرانہ تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا حضور اگر وعلیکم السلام کہتے ہم بندوں پر بڑی بندہ پروری ہوگی اس صلاۃ و سلام کی برکت سے ہم تمام حاضرین کے جان و مال و
و ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اس بزم پاک کی برکت سے، ذکر خیر کی برکت سے تمام حاضرین کو مالا مال فرما۔ جس نے اس بزم کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں، دام دل میں، قلب میں سکھ نے حصہ لیا، میرے مولا انہیں دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرما۔ اے باری بالخصوص ہماری سنی اجمیری جامع مسجد کے تمام اراکین، سبھی کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے باری اپنے محبوب کے صدقے اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا افتخار صاحب قبلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اور جناب اس بزم پاک کی برکت سے حضرت علامہ مولانا عبد الحنان صاحب قبلہ کو یا اللہ دن دونی، یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اے باری الہ بالخصوص جتنے ہمارے علماء کرام، شورا کرام، مشائخ کرام تشریف لائے، ان سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں، صحت میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ اے باری الہ بالخصوص جتنے بھی حاضرین ہیں، ہماری ماں بہنیں جو اپنے گھروں سے سن رہی ہیں، جو ہمارے بچے آئے، اے اللہ ان سب پر اپنا خاص فضل فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے، محبوبین کے صدقے، ان میں جو بے نمازی ہیں انہیں پنجگانہ نمازی بنا، دین کا غازی بنا۔ اے باری الہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہمارے سجدوں میں خشوع خضوع عطا فرما، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما۔ اے باری الہ ہمارے دلوں سے بغض و حسد کینے کو دور کر، ہم سب کے سینے کو اپنے محبوب کی یاد کا مدینہ بنا، امت مسلمہ کو ایک کر دے، نیک کر دے۔ اے باری الہ اپنے قہر و غضب سے بچا۔ اے باری الہ ہمیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما۔ اے باری الہ ان میں جو مقروض آئے ہیں انہیں بارقر سے نجات عطا فرما۔ اے باری الہ اس مجمع میں بہت سے ایسے ہیں جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، غوث اعظم کے صدقے میں ان بیٹیوں کے نیک جوڑے عطا فرما۔ اے باری الہ اس مجمع میں بہت سے ایسے جو بے اولاد ہیں، اے میرے مولا سلطان الہند کا صدقہ، کلولیا کا صدقہ، ان سب کو نیک سال زندگی والی اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ اس بزم میں بہت سے ایسے ہیں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سبھی کو علم نافع عطا فرما۔ اے باری الہ ان میں جو بیمار آئے ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہم میں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ اس بزم پاک کی برکت سے ہم سب کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کی مغفرت فرما، جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، دنیا سے جب اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما، خاص کرم فرما۔ جناب کلو بھائی پارا والے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی بچیوں کے غیب سے اچھے جوڑے عطا فرما، اور کلو بھائی سلطان پور والے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب اور جتنے بھی اراکین ہیں یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سبھی کو صحت و تندرستی عطا فرما، فیروز میاں کی کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ سونو میاں ان کے والدین بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، سعید کے والدین کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ بہت سے لوگ ایسے جو اپنے گھروں سے سن رہے ہیں بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما دے، انہیں بھی تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ میری گندی زبان نہ دیکھ، ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے میرے مولا، غوث اعظم کا صدقہ ہمارے دامنوں میں ڈال دے، سرکار اسرا ہوس کا صدقہ ہمارے دامنوں میں ڈال دے۔
بالخصوص جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مولا ان سب کے نیک دلی مقاصد کو پورا فرما دے، ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ دستگیری کر خدایا ذات جس کی ہو قلیل، ایسے مفلس کی جو آئے در پہ تیرے اے جلیل۔ جرم میرے حد سے گزرے معاف کر ہم سب کی خطا، ہے بدی حد سے زیادہ اور طاعت ہے قلیل۔ ڈر مجھے اس روز کا ہے بخش دینا ہے خدا، جب کہ تو قاضی بنے گا اور منادی جبرائیل۔ گندے کو کرتا ہوا سے تو ہے پاک، ہم سب کو بھی کر دے کرم سے اپنے پاک۔ دے مرضوں میں شفا کر حاجتیں ساری رواں، دل میرا بیمار ہے تو شفا بخش علی۔ جناب انیس صاحب کو میرے مولا صحت و تندرستی عطا فرما، صدام کی ترقی عطا فرما، ندیم کی ترقی عطا فرما، بالخصوص تمام اہل گونڈی پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس دعا کو کیجیو ہم سب کی قبول، از برائے آل و اصحاب رسول۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اس دعا کو کیجیو ہم سب کی قبول، از برائے آل و اصحاب رسول۔ جب دم واپسی ہو میرے الہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، جام مرشد ہو ہم سب پر قیام، لب پہ جاری ہو کلمہ طیبہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آنے والے جو مہینہ فروری ہے، سندیلہ شریف میں 25، 26، 27 فروری، 3، 4، 5 شعبان کو عرس حضور تاریخ ملت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو حضرات جانا چاہیں ان کو یہ تاریخ بتائی جا رہی ہے، یاد کر لیں۔ 25، 26، 27 فروری سندیلہ شریف یو پی میں جو لکھنؤ کے قریب ہے، انشاءاللہ عرس حضور تاریخ ملت کی آپ سب کو دعوت دی جا رہی ہے، ضرور تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔